नाज़रीन, जहां पर रीजन में अमेरिका के कन्वेंशनल एसेट्स आ रहे हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सतह के ऊपर आ रहे हैं, उसी दरमियान जो है वो अमेरिका ने न्यूक्लियर एसेट्स भी भेजना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स रीजन में आ रही हैं, कुछ एक आध पहले थी लेकिन अब मजीद की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो है वो रीजन की तरफ भेज रहा है। अमेरिका के पास टोटल ये 3 हैं और जिसमें से एक ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है और अब ये दूसरा न्यूक्लियर सर्विलेंस जो एयरक्राफ्ट है वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये टोटल 3 है और ये बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, वो भी मिडिल ईस्ट वो भेज रहे हैं और इसके साथ F-35 वो ज़ाहिर है मजीद उन्होंने वहां से रवाना किए हैं कल से। अच्छा, टर्की से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो टर्की के अंदर मौजूद हैं और टर्की नाउ इज द ओनली कंट्री OIC वर्ल्ड के अंदर जो खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो रहा है। इस तनाजुर में कि टर्की इज द ओनली कंट्री जिसने अमेरिका को मुखातिब करते हुए ओपनली स्टेटमेंट जारी की है और ज़ाहिर है पसे बर्दाश्त तो राब्ते सबके हो रहे हैं, लेकिन ओपनली आकर जिसने अपोज किया है और अमेरिका को कहा कि वो ईरान पर हमला ना करे, दैट इज टर्की। कोई और अभी तक ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अमेरिका को मुखातिब करते हुए, यानी OIC मुल्क जिसने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा हो कि ईरान पर हमला ना किया जाए। तो टर्की इज द कंट्री के जिसने ये किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस वक्त अगर आप रीजन में देखें तो अमेरिका के 2 इत्तेहादी हैं, यानी एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ जो उनके इत्तेहादी हैं यानी अरब हैं और तुर्की है, ये उनके इत्तेहादी हैं। तो रीजन में एक कशमकश है और वो ये है कि इजराइल ये चाहता है कि इजराइल हमला करवाना चाहता है, इजराइल ट्रंप को कन्विंस कर रहा है कि हमला हो, और उधर टर्की और गल्फ वो अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि हमला ना हो। तो अमेरिका के 2 इत्तेहादी वो इस वक्त यानी कि एक कशमकश चल रही है। एक इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके सीरियस रेपरकशंस आएंगे, और दूसरा इत्तेहादी जो है वो कह रहा है कि नहीं, हर सूरत के अंदर जो वो हमला किया जाए। तो अमेरिका आखिर में किसकी बात सुनेगा, इस पर हम बात करेंगे। और ईरान के साथ बड़े हाई लेवल के राब्ते हो रहे हैं, बहुत सारे और मुल्कों से फोन जो है वो ईरानी सदर को गया है और ईरान के सदर ने बिल्कुल वाजे किया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज की बंदिश, बेसिस के ऊपर अटैक और इमीडिएटली ऑल आउट रिस्पॉन्स। ये ईरान के सदर की जानिब से बात बिल्कुल वाजे की गई है तमाम मुल्कों को। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने टर्की के अंदर खड़े होकर, इस्तांबुल में खड़े होकर ये बात बिल्कुल वाजे की है कि फिर बाद में हमें कोई गिला ना करे, अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो रीजनल वॉर छिड़ेगी। ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तांबुल में खड़े होकर बात की है। और इधर टर्की के ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो बता रहे हैं कि भाई हम जब वो हिट करेंगे और इमीडिएटली और ऑल आउट अंदाज के अंदर जब वो हिट करेंगे तो तलखी जो उस वक्त उरूज के ऊपर है। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के हवाले से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो हेडलाइंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। टेलीग्राफ ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। टेलीग्राफ ने यह बताया है कि ट्रंप को मजीद जो ऑप्शंस हैं वो इस वक्त प्रोवाइड किए गए हैं, लिस्ट ऑफ मिलिट्री ऑप्शंस दी गई है। ईरान की जंग जो है बड़ी कंप्लेक्स होने वाली है, ये इराक और इन सब जंगों से मुख्तलिफ है। इससे पहले भी ट्रंप को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि इजरायली जो इंटेलिजेंस हेड है वो वहां पर मौजूद है और ब्रीफिंग्स ट्रंप को दी जा रही हैं, तो लिस्ट ऑफ मिलिट्री ऑप्शन दी गई है। भाई लीडरशिप को अटैक किया जा सकता है और इसके अलावा लार्ज स्केल अटैक करना है, लिमिटेड अटैक करना है, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना है, साइबर अटैक्स करने हैं, मिलिशिया को इस्तेमाल करना है, नेवल। अच्छा, नेवल के हवाले से बड़ी बात ये ज़हन में रखें कि ईरान की जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना, ये इजराइल अमेरिका के निशाने के ऊपर है, क्योंकि आबनाए हुर्मज की बंदिश की तरफ जब वो जाएगा ईरान फौरी तौर पर, तो वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ईरान का जो नेवल एसेट्स हैं उनको पहले ही 1-2 घंटे के अंदर जब तबाह कर दिया जाए, उनकी बेसिस को और उनकी नेवल पोर्ट्स को और जितना भी नेवल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए ईरान ने जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और अंडर वाटर फैसिलिटीज जब बना रखी हैं, भरपूर तैयारी उन्होंने कई साल यहां पर की है। बल्कि ईरान ने तो पिछले दिनों इसी महीने ये भी एक्सरसाइजेस की हैं कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे डबोना है। ईरान इसकी बाकायदा एक्सरसाइजेस करता रहा। तो नेवल तो बहुत सारी यानी लिस्ट है जो ट्रंप को दी गई, टेलीग्राफ ये बता रहा है। लेकिन इसके साथ एक और खबर यह है कि अमेरिकन ने सबमरीन्स भेजी हैं और अमेरिकन ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि ये ऐसी सबमरीन्स हैं जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ईरान के करीबी जा सकती हैं
لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایران کے قریب جائیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، اور ہم دور سے بھی حملہ جو وہ ان سب مریض کی مدد سے لانچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں بھی جا سکتی ہیں، یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گی۔ تو جو ان کی موسٹ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے سب مریض کی، وہ بھی انہوں نے بھیج دی ہے۔ ٹیلی گراف نے ایک اور خبر یہ دی ہے کہ امریکہ کا جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہے یہ برٹش ایئر بیس کے اوپر لینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی امریکی ایسٹس آتے ہیں وہ پہلے یورپ میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ جب ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ تو برٹش ایئر بیس کے اوپر یہ نیوکلیر سرویلنس ایئر کرافٹ یہ کیا کرتا ہے، ایک آلریڈی مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے جو پیٹرولنگ کر رہا ہے، یہ یعنی کہ پارٹیکلز ہوا سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ریڈیشن ڈیٹیکٹ کرتا ہے، کیا یہاں پر کوئی نیوکلیر ٹیسٹ کیا گیا ہے، کیا کسی نیوکلیر پلانٹ کے اندر ویپن پروڈکشن ہو رہی ہے، ویپن بنایا جا رہا ہے، تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ چونکہ اب ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور اس کو اتنی زیادہ تباہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہو۔ تو اس لیے اب یہ دوسرا ایک آلریڈی ہے، ٹوٹل 3 ہے، تو اب دوسرا بھی انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر جو بھیج دیا۔ تو اسی طرح یہ امریکہ کے لیے رسک بھی بہت بڑا ہے کہ وہ اپنے تمام اتنے سینسٹیو ایسٹس جو وہ یہاں پر بھیج رہے ہیں، اور اگر یہاں پر یہ جنگ بیک فائر ہو گئی تو امریکی ملٹری کا کتنا بڑا حصہ جو وہ یہاں پر ڈیمیج ہو چکا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر تو ان کی طاقت ایکسپوز ہو چکی ہوگی۔ اس سے بڑی تباہی جو ہے نا، ایسٹس سے بھی بڑی تباہی یہ ہے کہ ان کی طاقت ایکسپوز ہو چکی ہوگی کہ ایران کے اندر جو مقاصد وہ اچیو کرنے آئے وہ نہیں ہو سکے۔ اور اسی لیے ایک معمہ جس کے اندر ٹرمپ پھنس گیا ہے اسرائیلی چکر میں، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے یہ سارے ایسٹس بھیج تو دیے ہیں، تو اب اگر وہ کچھ کیے بغیر یعنی حملہ کیے بغیر یہ امریکہ واپس جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کمزوری بھی ظاہر ہوگی، کیونکہ امریکہ اگر ایران پر بالفرض سپوزڈلی اٹیک نہیں کرتا، جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، امریکی مفاد میں ابھی بھی یہ بہتر ہے کہ وہ یہاں سے وڈرا کر دے، لیکن سپوزڈلی وہ وڈرا کر جاتے ہیں، اٹیک نہیں کرتے، اتنے بڑے بلڈ اپ کے بعد کوئی حملہ نہیں کرتے، اور ایران اپنے قدموں پر جمع رہتا ہے، جو امریکہ سرنڈر مانگ رہا ہے وہ ایران نہیں کرتا۔ پھر اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو کس وجہ سے ہٹے گا؟ کیا موریلٹی کی وجہ سے ہٹے گا؟ کیا لیجیٹیمیسی کی وجہ سے ہٹے گا؟ بھائی کمزوری کی وجہ سے ہٹے گا نا، کہ جو یہ سینیریو ہے کہ ایران ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے، تو اسی خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹے گا۔ اس لیے اب وہ ٹرمپ نے اتنا بڑا بلڈ اپ کر کے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ پھنسا ہوا ہے، اس لیے اسرائیلی میڈیا بار بار ایکسائٹڈ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں سے وڈرا نہیں کر سکے گا، پیچھے نہیں ہٹ سکے گا حملہ کیے بغیر، کیونکہ وہ ایک ایسے ٹریپ کے اندر جب وہ آ گیا۔ خیر، اسی درمیان جو ہے وہ امریکی آفیشل نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے پلین، ایسے جیٹس بھی بھیج سکتے ہیں ایران پر حملے کے لیے جو ایران کی ٹیریٹری پر لینڈ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر وہاں سے ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عجیب بات انہوں نے کی ہے، تو یعنی ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جیسے ایک دفعہ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کہا کہ ہمارے پاس ایسے ویپنز ہیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں دنیا کو پتہ بھی نہیں۔ خیر، تو یہ جناب علی۔ اچھا، اسی درمیان ایک اور جو ڈسٹرائر ہے وہ جو ایلات نازن پورٹ ہے وہاں پر ڈپلائے ہو گیا، ایک کے بعد ایک ڈسٹرائر جب وہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو میڈیٹرینین سی ہے وہاں پر ابھی 48 گھنٹے پہلے ایک ڈسٹرائر آیا ہے، اور اب ایلات پورٹ۔ اچھا، یہ ڈسٹرائر جو ہوتا ہے یعنی یہ ملٹی رول اور ملٹی ڈائمنشن ہوتا ہے، یہ ایئر ڈیفنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کمبیٹ مشنز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، میزائل بھی یہاں سے لانچ کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس کو بہت سارے پرپزز کے لیے، یہ بہت ایڈوانس بیٹل شپس ہیں، تو یعنی لیئر در لیئر۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ امریکی اسٹریٹجی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ یعنی وہ ایران کے رسپانس کو مشکل سے مشکل بنا دینا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ جو ڈپلائیڈ میزائلز ہیں اور لانچرز ہیں ان کو اٹیک کریں گے، پھر جو بیک اپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹیک کریں گے، اور شدید بمباری کریں گے، اسٹوریجز کو نشانہ بنائیں گے۔ اس سب کے باوجود، یعنی اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کے باوجود، اگر پھر بھی ایران نے میزائل لانچ کیے تو پھر ان کو 5-7 لیئرز سے ہو کر گزرنا پڑے گا اسرائیل تک ہٹ کرنے کے لیے۔ یہ ہے امریکہ کا پلان۔ لیکن پچھلی بار بھی انہوں نے بہت زیادہ لیئرز بنائی تھیں اور ایران کے میزائل جب اس میں سے پینیٹریٹ کر گئے تھے، اور ایران نے سارے میزائلز بھی استعمال نہیں کیے تھے۔ تو یہ امریکہ کی
جو سینیریوز ہیں, جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, جو امریکہ اور اسرائیل کی پلاننگ چل رہی ہیں, اس میں برطانیہ بھی ہے, باقی سارے ملک بھی ہیں, تو وہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایران کے رسپانس کو کم سے کم جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. تو اب یہ ایک اور ڈسٹرائر آ گیا ہے تاکہ ایک اور لیئر جو ہے وہ اس میں ایڈ کی جا سکے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل بھی اپنا ایک لاسز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوگا کہ ہمارا کتنا لاس ہو سکتا ہے. تو اس سے آگے اگر ایران بڑھے گا تو پھر جہاں پر ان کی جو ہے نا گیم الٹی پڑے گی, وہ لائن ہے جہاں پر اسرائیل سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا, ہم 100 میزائل برداشت کر لیں گے, اس کے بعد والی جو گیم ہے نا وہ اصل گیم ہے. اب بہت سارے رابطے بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس وقت بہت زیادہ رابطے بھی ہو رہے ہیں. یو ای کے صدر نے ایران کے صدر کو کال کیا. اب آپ کو پتا ہے کہ یو ای کے صدر کی ایران کے صدر کو کال کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے, اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. اور یو ای کے صدر جو ہے وہ بھی 24 گھنٹے پہلے ماسکو میں تھے, اور ماسکو سے واپسی کے بعد وہ ایران کے صدر کو کال کرنا ہے. تو اس میں یو ای اور ایران کے ریلیشن ڈسکس ہوئے, ریجنل ایشوز ڈسکس ہوئے, اور سیکورٹی اسٹیبلٹی اس میں ڈسکس ہوئی. اور ایران کے صدر نے کیا بتایا؟ ایران کے صدر نے بتایا کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو امیڈیٹلی ہم رسپونڈ کریں گے اور بہت طاقت کے ساتھ رسپونڈ کریں گے, یہ ایران کے صدر نے بتایا. تو اس میں یہ جو کالز ہو رہی ہیں اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ اس میں یعنی یہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ امریکہ سے بات کر رہے ہیں, اور امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ بات پھر ہمیں ایران سے منوا کے دیں, تو پھر وہ ایران کو کال کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے, کیونکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا ہے. ایران میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ہم ہر اس بیس کو اٹیک کریں گے جو امریکی بیس ہے, وہاں سے ڈائریکٹلی اٹیک ہوا نہیں ہوا, ہم نے ہر اس بیس کو نشانہ بنانا ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو اور اس سے ڈائریکٹلی اٹیک ہو رہا یا نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ وہ امریکی بیس ہے تو ہم نشانہ بنائیں گے. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں ریجنل جو اکانومی ہے وہ آن سٹیک ہے. اگر آبنائے ہرمز بند ہوا تو ہم نے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز پہلے رکھ دی تھی کہ کیا ہوگا, بہت زیادہ نقصان ہوگا, ریجنل انسٹیبلٹی آ سکتی ہے بہت سارے ملکوں میں. اور اگلی بات سنیے, کل ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز میں جو جنگی مشقیں ہونے جا رہی ہیں, اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا, اس اناؤنسمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئل کدھر جاتا ہے. تو آئل جو 62 کے اوپر تھا اب وہ 70 سے اوپر چلا گیا, اور جس دن جنگی مشقیں ہوں گی اور اگر سمالر ڈسرپشن بھی آئی تو اٹس مین کہ یہ آئل جو وہ 75 یا 80 تک جا سکتا ہے. تو ٹرمپ نے آئل لانا تھا 50 تک, اور اگر یہ آبنائے ہرمز بند ہوا تو امیڈیٹلی جو تیل ہے وہ $250 تک جا سکتا ہے امیڈیٹلی, اور دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی, یعنی ڈیمیج نہیں ہوگی, 250 پر یہ دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی. ابھی ایران نے صرف یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ہم جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں, آئل 70 سے اوپر چلا گیا ہے, اور ٹرمپ نے کہاں پر لانا ہے, 50 کے اوپر اس کو لے کر آنا ہے. تو ظاہر ہے یہ ریجن کے لیے بھی ان کی سیکورٹی اسٹیبلٹی اکانومی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ ایران کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ کو لمیٹڈ اٹیک کریں, لیکن جو بھی ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے ساری چیزیں ڈسکلوز تو نہیں کی جا رہی, لیکن ایران کی بات بالکل واضح ہے. اب امریکہ کو روکیں, ہمارے اوپر کیوں کس وجہ سے اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے, جب ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں, جب امریکہ کے لیے ہم کوئی خطرہ نہیں ہے, جب امریکہ خود نیوکلیر ڈیل سے نکلا ہے, جب ہم ابھی تک نیوکلیر نہیں, ہم نے کوئی نیوکلیر نہیں بنایا ہے, پھر حملہ کیوں, اور اسرائیل کی وجہ سے ہمارے اوپر حملہ کرنا. تو یہ ایک بات ہو گئی. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ ایک اور کال ہوئی ہے, وہ کس کی ہوئی ہے, اردگان کی. اردگان نے ایران کے صدر کو کال کیا. اگر آپ پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھیں تو کس کس نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا؟ پاکستان کے پرائم منسٹر, MBS نے رابطہ کیا ہے, امیر قطر نے رابطہ کیا ہے, اور اس وقت یعنی کس نے رابطہ کیا, ٹرکی نے اور UAE نے. تو تمام ملک تو ہو گئے, تمام بڑی طاقتوں نے تو ایران کے ساتھ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر جب رابطہ کیا. اس سے آپ صورتحال کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جو اردگان کا ڈسکشن ہوا اس میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں, اور اردگان نے کہا کہ میں میڈیشن کروانے کے لیے تیار ہوں امریکہ اور ایران کے درمیان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے میڈیشن کرنی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے امریکہ نے کوئی میننگ فل نیگوسیشن کرنے نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہاں پر اسرائیل کیا چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کہ نیگوسیشن میں وہ ڈیمانڈ شامل کروا لیتا ہے جو ایران مان نہیں سکتا, جو پرنسپل ڈیمانڈز ہیں ہی نہیں. اسرائیل کے پاس نیوکلر ہے, ایران کے پاس نیوکلر نہیں ہے, ان کا دفاع ان کے بلسٹک میزائلز ہیں. اب یہ ڈیمانڈ رکھنا کہ ایران اپنے بلسٹک میزائلز بھی ختم کر دے, یہ اس کو اب نیگوسیشنز کہیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے نا نیگوسیشنز, اس کی کوشش تو بہت ہو رہی ہے, تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اب ایران ان کو واضح کر رہا ہے کہ بھئی ہم تو جوابی اٹیک کریں گے,
اور ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کس سائڈ پر کھڑا ہونا ہے، ہماری پوزیشن آپ کے سامنے۔ مصر کے صدر کی بھی بات سن لیں۔ مصر کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوا تو سیریس ریپرکشنز آئیں گی پورے ریجن میں، یعنی اس بار جو بات واضح ہے کہ علاقائی جنگ ہوگی۔ یہ ٹرکی سے بھی بات ہے، یہ سعودی عربیہ کی بھی بات ہے، یا مصر کی بھی بات ہے، سب کی یہی بات ہے۔ ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوا تو یہ علاقائی جنگ ہوگی، اور علاقائی جنگ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو سب جو ہے وہ ایک ہولڈنگ دیئر بریتھ، اپنا سانس روک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اگر ریجنل وار ہوئی تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا نتیجہ جو کیا نکلے گا۔ اور کیوں ریجنل وار کی جائے؟ اتنے لوگ اس میں جانوں سے جا سکتے ہیں، اتنی تباہی آ سکتی ہے، وائے؟ صرف اسرائیل کی جینوسائیڈ کو جاری رکھنے کے لیے، صرف اسرائیلی اس وقت جو مکمل امریکی اور یورپین سپورٹ ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ اسرائیل اپنا ایکسپینشن پروجیکٹ جاری رکھ سکے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ چاہیں تو ایران کے ساتھ معاملات طے کر سکتے ہیں، کسی بھی ملک کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں، فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اگر حل ہو جائیں تو پھر اسرائیل ایکسپینڈ کیسے کرے گا؟ تو یہ صرف اسرائیلی اس کالونی کی مزید ایکسپینشن کرنے کے لیے یہ اتنا مزید فساد کھڑا کرنے کی جو کوشش ہو رہی۔ اچھا، اب ریجن میں ایک رسا کشی ہے، گلف ٹرکی اینڈ ظاہر ہے ادھر اسرائیل۔ اچھا، ریجن اور گلف اور عرب ان کی کوشش ہے کہ بھئی امریکہ ان کو زیادہ لیوریج دے، تو اس لیے انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی کی، ٹرمپ کو جو ہے وہ ایک مہنگا ترین طیارہ بھی گفٹ کیا۔ تو لیکن اسرائیل ہمیشہ ان کو یہ ثابت کرتا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، امریکہ ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ تو یہ جو دوحہ پر اٹیک کیا اسرائیل نے، اصل میں وہ جو میسج تھا نا، وہ ون آف دا یہ میسج تھا کہ تم نے طیارہ بھی دے دیا، ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی دے دی، تو پھر کیا ہو گیا؟ اس سے کیا امریکہ تمہارے ساتھ پر کھڑا ہو جائے گا؟ تو یہ حملہ کر کے اس نے بتایا کہ مطلب امریکہ کی جو سپورٹ ہمارے لیے وہ کسی کے لیے ہو نہیں سکتی، اور جو ہم کہیں گے وہ امریکہ کو کرنا پڑے گا اور وہ کرے گا۔ یہ جس نے طیارہ دیا امریکہ کو، اسی کے کیپٹل پر اٹیک کر کے اسرائیل نے ایک میسج دیا۔ تو یہ بہرحال ایک ریجن میں ایک چل رہا ہے، اسرائیل امریکہ کو کنونس کر رہا ہے کہ وہ حملہ کرے، ریجن کہہ رہا ہے کہ حملہ مت کرو۔ ٹرکی سے خبریں جو بہت بڑی ہیں، ایران کے فارن منسٹر، ٹرکی کے فارن منسٹر، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جوائنٹ، اور ٹرکی از دا ناؤ اونلی کنٹری OIC کا کہ جو اوپنلی کہہ رہا ہے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ حملہ مت کرو۔ پس پردہ تو کیا بات ہو رہی کیا نہیں، یعنی اوپنلی جس نے آ کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور امریکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ حملہ مت کرنا، وہ ٹرکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وی کنویڈ، ٹرکی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن ہے، کوئی ملٹری انٹرونشن ایران کے خلاف مت کی جائے۔ رشین میڈیا، انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ٹریپ کے اندر نہیں آئے گا اور ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ یعنی ٹرکی میسج دے رہا ہے کہ یہ اسرائیلی ٹریپ ہے جس کے اندر ٹرمپ پھنسنے جا رہا ہے، ایران پر حملے میں کوئی امریکہ کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور ریجن کا یہ بات انڈورس کرنا، یہ بڑی بات ہے نا کہ ایران از نو تھریٹ ٹو US، حالانکہ یہی سارا جو فریم ورک ہے وہ ایران کے خلاف کام کر رہا تھا، آج یہ سب ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو کنونس کیا جائے ایران پر حملے کے لیے۔ ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا کہ اسرائیل کنونس کر رہا ہے امریکہ کو کہ حملہ کیا جائے۔ تو سٹینڈنگ الانگ سائڈ ایران کے فارن منسٹر، ٹرکی کے فارن منسٹر نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی، امریکہ کو مخاطب کیا، ملٹری انٹرونشن کی مخالفت کی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹرکی اپنی سیکیورٹی کو ایران کی سیکیورٹی کے ساتھ اب لنک کر رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل انسائٹ کر رہا ہے امریکہ کو۔ ایران کے فارن منسٹر نے پھر بالکل واضح کیا کہ ہم جو ہے وہ بہت پاورفل رسپانس دیں گے اور ریجنل وار جب یہاں پر چھڑ جائے گی۔ اور دا اسرائیلی رجیم کی جو انٹینٹ ہے اینڈ ڈیزائر ٹو اگنائٹ وار ہیو نیور ڈیمنسڈ، اور ریجن میں ہر ایک چیز کو اسرائیل انیکس کرنا چاہتا ہے، اور یہی ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کا ایکسپینشنسٹ جو پروجیکٹ ہے یہی ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ سب کے لیے خطرہ ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر فولشنس کمٹ کی گئی by the Israeli entity will lead to a war
جو کہ پورے ریجن کے اندر پھیل جائے گی. کوئی بھی اسٹوپیڈیٹی اگر اس اینٹی کی جانب سے کی گئی تو پورے ریجن میں جنگ پھیل جائے گی. اور ایران کی آرمی نے کہا ہے ایران وارنز آف ریٹیلیشن ٹو یو ایس اٹیک ول ناٹ بی لمیٹڈ. Our response will not be limited even if the attack on us is limited. اگر ہمارے پر حملہ ہوا بے شک وہ لمیٹڈ بھی ہوا لیکن ہمارا رسپانس اب لمیٹڈ نہیں ہوگا. اور آخری بات یہ ہے ایران کے ملٹری آفیشل نے کہا کہ پچھلی جنگوں سے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا ہے اور اب ہمارے لیے کوئی سرپرائز فیکٹر نہیں ہے. یعنی امریکہ اور اسرائیل ہمارے اوپر کوئی سرپرائز اٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلی بار ہمارے پر ایک حملہ جو تھا وہ سرپرائز اٹیک تھا. ہم سوچ رہے ہیں اس وقت ہماری اتنی تیاری نہیں تھی اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دن حملہ ہوگا. لیکن اب ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اب ہم کسی غفلت اور غلط فہمی کا شکار نہیں ہے, اس لیے اب سرپرائز والا کوئی فیکٹر نہیں ہے. تو یہ بہرحال اس وقت کی بڑی خبریں. اور ریجن اب ٹرموائل نظر آ رہا ہے, رابطے ہو رہے ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ٹائم بڑا نازک ہوتا ہے. ایک دفعہ حالات ہاتھ سے نکل گئے تو پھر واپسی نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن اگین اگر اسسمنٹ دی جائے تو اتنے بڑے بلڈ اپ کے بعد اور اسرائیلی کوششوں کے بعد اور جو ٹرمپ اسرائیلی لابی کے کنٹرول میں ہے, حملہ ہوگا لیکن کس نوعیت کا ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. مکمل جنگ کی بھی خبریں ہیں, لمیٹڈ اٹیک کی بھی خبریں ہیں. ایران کا رسپانس وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لمیٹڈ نہیں ہوگا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا یہ بہرحال وقت بتائے گا. لیکن ریجنل وار اگر ہوئی تو پھر یہ عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.